खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि कस्टम्स हुक्काम की इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। PIA की एयर होस्टेस गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग करते हुए गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। एयर होस्टेस को जद्दा जाने वाली परवाज से ऑफलोड कर दिया गया है। कब्जा से अमरीकी डॉलर, सऊदी रियाल बरामद कर लिए गए हैं। सऊदी रियाल की मालियत 1,40,000 रुपये बनती है। कस्टम्स हुकाम की कार्रवाई बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। PIA की एयर होस्टेस गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग करते हुए गिरफ्तार, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एयर होस्टेस को जद्दा जाने वाली परवाज से ऑफलोड कर दिया गया। कब्जा से अमरीकी डॉलर, सऊदी रियाल बरामद। सऊदी रियाल की मालियत 1,40,000 रुपये बनती है। कस्टम्स हुकाम की कार्रवाई बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। PIA की एयर होस्टेस गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग करते हुए गिरफ्तार कर ली गई है और इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। एयर होस्टेस को जद्दा जाने वाली परवाज से ऑफलोड कर दिया गया। कब्जा से अमरीकी डॉलर, सऊदी रियाल बरामद। सऊदी रियाल की मालियत 1,40,000 रुपये बनती है। शक पड़ने पर आपको बताएं कि एयर होस्टेस की तलाशी ली गई और उससे ये गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है और इसको गिरफ्तार करके अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एयर होस्टेस को जद्दा जाने वाली परवाज से ऑफलोड भी कर दिया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। कस्टम्स हुकाम की अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई है और PIA की एयर होस्टेस गैर मुल्की करेंसी स्मगल करते हुए गिरफ्तार कर ली गई है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एयर होस्टेस को जद्दा जाने वाली परवाज से ऑफलोड किया गया था और कब्जे से अमरीकी डॉलर, सऊदी रियाल बरामद हुए हैं। सऊदी रियाल की मालियत 1,40,000 रुपये बनती है। तो आपको बता रहे हैं कस्टम्स हुकाम की अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई है। PIA के एयर होस्टेस गैर मुल्की करेंसी स्मगल करते हुए गिरफ्तार कर ली गई है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एयर होस्टेस को जद्दा जाने वाली परवाज से ऑफलोड कर दिया गया। कब्जे से अमरीकी डॉलर, सऊदी रियाल बरामद हो गया और सऊदी रियाल की मालियत 1,40,000 रुपये बनती है। PIA की एयर होस्टेस गैर मुल्की करेंसी स्मगल करते हुए गिरफ्तार कर ली गई है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि DG नैब लाहौर अमजद मजीद औलख की ब्यूरो में महाना खुली कचहरी। पाक अरब, प्राइम जोन और पाक व्यू समेत दीगर सोसाइटीज़ के 250 मुतासरीन की शिरकत। मुतासरीन की इंतजामिया के खिलाफ मुबैना इजाफी डेवलपमेंट चार्जेस वसूल करने की शिकायत। DG नैब लाहौर ने DG LDA से तफसीलात तलब कर ली हैं। तो अहम खबर है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। DG नैब लाहौर अमजद मजीद औलख की ब्यूरो में महाना खुली कचहरी। पाक अरब, प्राइम जोन, पाक व्यू समेत दीगर सोसाइटीज़ के 250 मुतासरीन की शिरकत। मुतासरीन की इंतजामिया के खिलाफ मुबैना इजाफी डेवलपमेंट चार्जेस वसूल करने की शिकायत हैं और DG नैब लाहौर ने DG LDA से तफसीलात भी तलब कर ली हैं। DG नैब लाहौर अमजद मजीद औलख की ब्यूरो में महाना खुली कचहरी। DG नैब लाहौर अमजद मजीद औलख की जानिब से महाना खुली कचहरी लगाई गई है जिसमें पाक अरब, प्राइम जोन, खयाबान और पार्क व्यू समेत दीगर सोसाइटीज़ के 250 मुतासरीन ने शिरकत की है। मुतासरीन की इंतजामिया के खिलाफ मुबैना इजाफी डेवलपमेंट चार्जेस वसूल करने की शिकायत सामने आई हैं। DG नैब लाहौर ने DG LDA से तफसीलात तलब कर ली हैं। पंजाब बार कौंसिल की कॉल पर लाहौर की मातहत अदालतों में वकला की जुज़वी हड़ताल। पंजाब बार कौंसिल ने महंगी गिरफ्तारियों के खिलाफ हड़ताल की कॉल दे रखी थी। पंजाब बार कौंसिल का अदालती फ़ीस में इजाफे का नोटिस फौरी वापस लेने का मुतालिबा। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, पंजाब बार कौंसिल की अपील पर आज वकला की जुज़वी तौर पर मुख्तलिफ अदालतों में हड़ताल का सिलसिला जारी है और जो अहम नौइयत के केसेस हैं और ज़रूरी नौइयत के जो केसेस हैं उनकी समाअत हो रही है। अलबत्ता वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल कामरान बशीर मुगल और उनके साथ साथ बैरिस्टर अहमद कयूम ने इस हवाले से कोर्ट फीस में 250 गुना पंजाब हुकूमत की जानिब से इजाफे के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी थी और ये मुतालबा किया था कि 250 गुना जो कोर्ट फीस में इजाफा किया गया है ये गैर कानूनी, गैर आइनी और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है और इसलिए मौजूदा सूरत हाल में जो महंगाई की सूरत हाल है और इस हवाले से आम लोगों पर जो बोझ पड़ेगा उस हवाले से पंजाब बार कौंसिल ने आज ये कहा था कि पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर इस हवाले से की गई तरमीम का जो नोटिफिकेशन है वो वापस ले और इस हवाले से पंजाब बार कौंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू कर रखा है और अदालत ने तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर रखा है। तो आज लाहौर की मातहत अदालतों में सूरत हाल ये है कि वकला
کی جزوی طور پر ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے اور اس حوالے سے جو اہم نوعیت کے کیسز ہیں ان کی سماعت عدالتوں میں جاری ہے۔ جی شکریہ اشفاق۔ آپ کو بتائیں کہ شہری اب پولیس کی تمام سروسز فنگر ٹپس پر حاصل کر سکیں گے اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے واٹس ایپ بیسڈ سروسز کا آغاز کر دیا ہے۔ ایمرجنسی 15 سروس، ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن، ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی کی معلومات ملیں گی۔ شہری واٹس ایپ 0337000015 نمبر پر میسج کے ذریعے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مدثر حسین سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ مدثر بتائیے۔ جی بالکل، سیفٹی کا جدید پولیسنگ کی جانب سے ایک اور اہم قدم ہے۔ شہری پولیس کی تمام سروسز فنگر ٹپس پر جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں سیفٹی اتھارٹی نے واٹس ایپ بیس سروس کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے کہ شہری سیف سٹی واٹس ایپ پر ایمرجنسی 15 سروس کے علاوہ ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن اور ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی کی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ترجمان کے مطابق ٹریفک انسیڈنٹ کی معلومات، اس کے علاوہ کرائم سافٹ سروس سمیت دیگر معلومات بھی جو ہے وہ شہری سیف سٹی کے واٹس ایپ نمبر پر جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ شہری انگریزی اور اردو زبانوں میں سروس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پر تمام میسج بغیر کسی چارجز کے جو ہے وہ بھیجے جائیں گے۔ واٹس ایپ سروس ویڈیو تصویر وغیرہ کا جواب نہیں دے سکتی۔ شہری کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں جو ہے وہ 15 پر جو ہے کال کریں گے۔ شہری کی جانب سے کسی کار میں معلومات کے حصول کی وجہ سے تکلیف کا جو ہے وہ سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ ترجمان سیفٹی کا یہ کہنا ہے کہ شہری بلا دستر سروس کی فراہمی کے لیے اضافی واٹس ایپ نمبر پر سے بھی جو ہے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ تمام جو ہے وہ شیئر کر دیے گئے ہیں شہریوں کو اس حوالے سے، تو ایک اور سہولت جو ہے وہ سیفٹی کی طرف سے شہریوں کو جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ مدثر۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پروموشنز میں مبینہ گھپلے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز سے ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ ایجوکیشن اتھارٹیز میں من پسند اساتذہ کو پروموٹ کیا گیا۔ 2020-24 تک ریکارڈ تمام اتھارٹیز سے طلب کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ جی بالکل، جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز میں یہ پروموشنز میں گھپلے ہوئے تھے، جس کو دیکھتے ہوئے محکمہ اسکول ایجوکیشن کو بہت ساری شکایات موصول ہوئی تھی، تو اس کو پر اب ایکشن لیا گیا ہے اور 5 سال کی جو پروموشنز ہیں ان کا آڈٹ کیا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سے پروموشن کا ریکارڈ مانگا گیا ہے۔ گریڈ جو 11 سے 16 میں پروموٹ ہوئے تھے اساتذہ، ان کا یہ ریکارڈ منگوایا گیا ہے۔ 2020 سے 24 کے دوران تمام اساتذہ کی پروموشن کے حوالے سے جو بھی پروموٹ ہوئے تھے، جو ریکارڈ تھا اس کو دیکھتے ہوئے پروموشن کی گئی تھی۔ وہ ریکارڈ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام 36 ایجوکیشن اتھارٹی سے منگوایا اور کہا گیا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر یہ ریکارڈ جو ہے وہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو بھجوایا جائے۔ اس کے بعد جو ہے آڈٹ ہوگا اور آڈٹ میں جن ایجوکیشن اتھارٹیز میں گھپلے سامنے آئیں گے ان افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی آپ کا شکریہ۔ ایل ڈی اے کے خزانے میں رقم جمع کروانے کی بجائے پرائیویٹ افراد کو نوازنے کا انکشاف۔ مختلف ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹس نے فیس اور جرمانوں کی مد میں 92 کروڑ 8,65,000 روپے وصول نہیں کیے۔ خزانے کو فیس وصول نہ ہونے پر تقریباً 1 ارب روپے کا خسارہ۔ مزید جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین۔ زین سے اس بارے اپڈیٹ لیں گے۔ خزانے کے فیس وصول نہ ہونے پر تقریباً 1 ارب روپے کا خسارہ ہوا ہے۔ ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ نے فیس جرمانوں کی مد میں وصول نہیں کیے ہیں کچھ پیسے، جس کی وجہ سے خزانے کو یہ خسارہ سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جرمانوں کی مد میں 92 کروڑ 8,65,000 روپے وصول نہیں کیے گئے ہیں اور خزانے کو فیس وصول نہ ہونے پر 1 ارب کا خسارہ ہوا ہے۔ ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹس کی جانب سے بھی یہ رقم وصول نہیں کی گئی۔ پرائیویٹ افراد کو نوازنے کا انکشاف ہوا ہے اور اس بارے آپ کو بتائیں کہ 92 کروڑ 8,65,000 روپے وصول نہیں کیے گئے ہیں اور خزانے کو فیس وصول نہ کرنے پر 1 ارب روپے خسارے کا سامنا ہے۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں۔ زین بتائیے۔ یہ ایل ڈی اے کے خزانے میں رقم جمع کروانے کی بجائے پرائیویٹ افراد کو نوازنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایل ڈی اے کے 5 سالہ سرکاری آڈٹ میں چشم کشا انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ ایل ڈی اے کے مختلف ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹس نے جرمانے اور دیگر رقم وصول نہ کی۔ اس میں ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ نے بلڈنگ کمپلیشن، لینڈ چارجز، بلڈنگ پیریڈ ایکسٹینشن کی فیسیں وصول نہ کی۔ اس طرح ایل ڈی اے کنٹرولڈ ایریا میں مبینہ طور پر واقع 30 پراپرٹیز کو نوازا گیا۔ فیس اور جرمانوں کی مد میں 92 کروڑ 8,65,000 روپے کی فیسیں وصول نہ کی گئیں۔
کہ مالی سال 2017-18 سے مالی سال 2021-22 تک یہ 30 پراپرٹیز کو نوازا گیا اور اس طرح ایل ڈی اے سرکاری خزانے کو فیس وصول نہ ہونے پر قریباً 1 ارب روپے خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ چلان جاری کرنے کے باوجود ایل ڈی اے نے ان املاک سے ریکوری نہ کی۔ تحقیقات میں یہ بھی امر سامنے آیا کہ ایل ڈی اے نے ان 30 پراپرٹیز میں سے 27 پراپرٹیز کو چلان بھی جاری کیے تھے لیکن ان سے ریکوری نہ کی، جبکہ 3 کیسز جس میں ڈی پی 631، ڈی پی 625 اور ڈی پی 578 کیسز ہیں، ان میں پراپرٹیز کا ریکارڈ ہی مرتب نہیں کیا گیا۔ اس طرح ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹس نے مبینہ طور پر پرائیویٹ افراد کو نوازنے کے لیے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا، جس پر باقاعدہ انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ کا شکریہ زین۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اساتذہ کی بھرتی ہوگی یا نہیں۔ اعلان کے باوجود 10,000 سے زائد بھرتی کے حوالے سے کام شروع نہ ہو سکا۔ وزیر تعلیم نے موسم گرما کی چھٹیوں میں اساتذہ کی بھرتیاں مکمل کرنے کا اعلان کیا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ اسکول ایجوکیشن میں تاحال کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ مزید جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ جی بالکل، پنجاب کے جو سرکاری اسکول ہیں وہاں پر 1 لاکھ سے زائد اساتذہ کی پوسٹیں خالی ہیں اور حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ نئی بھرتیاں ہوں گی۔ وزیر تعلیم نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ موسم گرما کی چھٹیوں میں جو اساتذہ کی بھرتیاں ہیں یہ مکمل کر لی جائیں گی، لیکن اب 20 دن سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے گرمی کی چھٹیاں ختم ہونے میں، لیکن تاحال اس حوالے سے کوئی عمل جو ہے شروع نہیں ہو سکا اور ذرائع محکمہ اسکول ایجوکیشن کا بتانا ہے کہ تاحال اس پر کوئی بھی مشاورت نہیں ہو رہی، کوئی پروسیس جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے اور اسکولوں میں اساتذہ کی شدید شارٹیج کی وجہ سے نظام تعلیم بھی برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے اور اساتذہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن ان خالی سیٹوں پر بھرتیاں کرے تاکہ جو موجود اساتذہ ہیں ان پر بوجھ کم ہو، لیکن محکمہ اسکول ایجوکیشن اور حکومت کے اعلان کے باوجود تاحال اس حوالے سے کوئی بھی عمل شروع نہیں ہوا اور جو اساتذہ جو ٹیچر بننے کے خواہش مند نوجوان کے ڈگری ہولڈر انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ان خالی سیٹوں پر بھرتیاں کی جائیں۔ جی آپ کا شکریہ عاطف۔ ایف پی سی سی آئی کی جانب سے سیاحت کو فروغ دینے سے متعلق سیمینار ہوا۔ ماہرین کا سیاحت کے فروغ کے لیے منصوبے شروع کرنے پر زور۔ سیمینار میں سی او او سی بی ڈی پنجاب بریگیڈیئر ریٹائرڈ منصور جنجوا، امریکی جنرل کونسل سمیت دیگر کی شرکت۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں۔ زین بتائیے سیاحت کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر کامرس اینڈ انڈسٹری ایف پی سی سی آئی کی جانب سے پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینے سے متعلق سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیف آپریٹنگ آفیسر سی بی ڈی پنجاب بریگیڈیئر ریٹائرڈ منصور جنجوا، امریکی کونسلیٹ جنرل کرسٹین ہاکنز، اس کے علاوہ سیکریٹری سیاحت اور آثار قدیمہ فرید احمد تارڑ، وائس چیئرمین ایف پی سی سی آئی قرۃ العین اور سیکریٹری اوورسیز پاکستان عمران پاشا نے شرکت کی، جبکہ سیمینار میں دیگر کاروباری اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شریک تھے۔ اس سیمینار میں سی او او سی بی ڈی پنجاب بریگیڈیئر ریٹائرڈ منصور جنجوا نے کہا کہ سیاحت وہ شعبہ ہے جو کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ سیاحت کے شعبے کو پروان چڑھانا ان سب کا اولین فریضہ ہے۔ سیاحتی مقامات اور وہاں پر موجود سہولیات کے بارے میں جان کر خوشی ہوئی ہے، تاہم سی بی ڈی پنجاب ایک بزنس ڈسٹرکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ سیاحت کے فروغ کے لیے بھی بہت سے منصوبے شروع کر رہا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ منصور جنجوا کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اچھے اور معیاری ہوٹلز کی کمی ہے۔ سی بی ڈی پنجاب میں بہت شکریہ زین۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کرنے کا معاملہ انسداد دہشت گردی عدالت نے مقدمے میں ملوث ملزمہ آمنہ عروج کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا تحریری حکم جاری کیا۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ تفتیشی آفیسر کی استدعا قابل فہم ہے، ملزمہ کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کرنے کا معاملہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے 1 صفحے پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ تفتیشی افسر کی استدعا قابل فہم ہے، ملزمہ کا 4 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا جاتا ہے۔ خاتون ملزمہ سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک پولیس کے پاس رہے گی۔ سورج غروب ہوتے ہی ملزمہ کو جیل چھوڑا جائے گا اور 30 جولائی کو عدالت پیش کیا جائے۔ تفتیشی افسر انسپکٹر عمران یوسف نے ملزمہ کو عدالت پیش کیا۔ تفتیشی افسر نے ملزمہ سے ریکوری کے لیے 20 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ عدالت نے ملزمہ کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعمان نور۔